बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। पनाहे आलमो आलम पनाही, पनाहे आलमो आलम पनाही, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, मुअज़्ज़म मोहतरम शेख दो आलम, मुअज़्ज़म मोहतरम शेख दो आलम, तेरे नाम अहले दिल की सरबराही, तेरे नाम अहले दिल की सरबराही, तकल्लुम में तेरे दिल के फवाइद, तकल्लुम में तेरे दिल के फवाइद, तेरी सीरत में नूर सुबहगाही, तेरी सीरत में नूर सुबहगाही, तेरी सरकार में हाजिर है फिर से, तेरी सरकार में हाजिर है फिर से, ये राह शौक का देरीना राही, ये राह शौक का देरीना राही, हवाला मेरा सुल्तानुल मशाइख, हवाला मेरा सुल्तानुल मशाइख, मेरी पहचान महबूब इलाही, मेरी पहचान महबूब इलाही, तेरा अब्रे करम इस तरह बरसे, तेरा अब्रे करम इस तरह बरसे, मेरे नामे की धुल जाए सियाही, मेरे नामे की धुल जाए सियाही, मयस्सर सायाए दामन हो मुझको, मयस्सर सायाए दामन हो मुझको, ना हो महशर में मेरी रूह सियाही, ना हो महशर में मेरी रूह सियाही, बखैर अंजाम असलम फर्रुखी हो, बखैर अंजाम असलम फर्रुखी हो, बहक्के पाक महबूबे इलाही, बहक्के पाक महबूबे इलाही, पनाहे आलमो आलम पनाही, निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही, निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही। मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ TV पर आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन हाजिर खिदमत है। परवरदा आगोश गंज शकर, महबूबुल मशाइख, शेखुल मशाइख, सुल्तानुल मशाइख, मरकज़ वजदो इरफां, फ़ख्र ख़ानदान चिश्तियाँ, हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कुद्दिसा सिरुल अज़ीज़ की खिदमत आलिया में मोहब्बतों का खिराज लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज ये तीसरी नशिस्त है जो हज़रत निज़ाम पाक के उर्स मुबारक के सिलसिला में उनकी खिदमत में पेश करने की हम सादत पा रहे हैं। ये हमारी खुशबख्ती है, ARYQ TV का खासा है कि वो पकाने उम्मत के ज़िक्र को और कल्ब और रूह की रोशनी बनाकर इसी तरह तरसील करता है। आइए बढ़ते हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। आज की तीसरी और आखिरी नशिस्त में हम एक दफ़ा फिर शरफ़याब किया है बाब मदीनतुल इल्म की खैरात के हामिल ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात हमारे इंतहाई मुकर्रम मखदूम मोहतरम जनाब डॉक्टर साहिबजादा सैयद हामिद फ़ारूक शाह साहब बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक दफ़ा फिर शुक्रिया और खैर मकदम शाह जी। मेरे दूसरे मेहमान शोबाए दरस व तदरीस की बड़ी बावकार शख्सियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बात कहने का बड़ा खूबसूरत पैराया इजहार इन्हें अता फरमाया है। मेरी मुराद है गैरिजन यूनिवर्सिटी के शोबा उलूम इस्लामिया के मुकर्रम उस्ताद जनाब हाफिज़ इरफानुल्लाह सैफ़ी। अस्सलामु अलैकुम। हाफिज़ साहब, बहुत दिनों बाद फिर आपसे मुलाकात हज़रत महबूब इलाही के ज़िक्र के सदक़े हो रही है। बहुत शुक्रगुज़ार आपका, बहुत नवाज़िश। आज के बज़्म के तीसरे मेहमान अर्ज़ वतन के खुशगुलू, खुश अंदाज, खुश अतवार सनाख़ान रसूल, जिस खुश नसीब नौजवान को पूरी दुनिया में अल्लाह ने इज़्ज़तों से नवाजा है। ARYQ TV के नात ख़ानी के मेगा इवेंट मरहबा या मुस्तफ़ा के सीज़न 11 में इनकी टीम ने इस दफ़ा फ़तह हासिल की थी और ये टाइटल जीता सीज़न 11 का। गिलगित बल्तिस्तान की टीम की नुमाइंदगी आपने की थी। मेरी मुराद है साहिवाल की मरदम खे सरजमीन से तशरीफ़ लाने वाले नौजवान खुशगुलू सनाख़ान रसूल जनाब शफ़ाकत अली फ़रीदी। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शफ़ाकत भाई, खैर मकदम आपका। आपसे ये आगाज़ करेंगे नात रसूल मुकर्रम बहुज़ूर बारगाह रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मदीने तक रसाई हो रही है, मदीने तक रसाई हो रही है। खुद
خدا سے آشنائی ہو رہی ہے، مدینے تک رسائی ہو رہی ہے، بغیر اس چہرے انور کو دیکھے، بغیر اس چہرے انور کو دیکھے، فدا ساری خدائی ہو رہی ہے، فدا ساری خدائی ہو رہی ہے، مدینے تک رسائی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارشاد۔ یہ جو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ جو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، میرے دل کی صفائی ہو رہی ہے، میرے دل کی صفائی ہو رہی ہے، مجھے یوں ہی نہیں سلطان کہتے، مجھے یوں ہی نہیں سلطان کہتے، مدینے کی گدائی ہو رہی ہے، مدینے کی گدائی ہو رہی ہے، مدینے تک رسائی ہو رہی ہے۔ بھائی سبحان اللہ، زندہ باد شفاقت بھائی، کیا خوبصورتی سے آپ نے اپنا عقیدت نامہ پیش کیا ہے، اور یہ کلام تھا جناب سلطان محمود سلطان کا۔ ہمیشہ سے مقطع ان کے بڑے پرتاثیر اور خوبصورت ہیں، اللہ ان کے قلم میں اور برکتیں عطا فرمائے، خوبصورت عقیدت نامہ لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی۔ مکرم ناظرین، آج کی مبارک نشست میں حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم جس موضوع پر اپنی گفتگو پیش کرنے کی سعادت پائیں گے وہ ہے نظامیہ سلسلہ۔ حضرت نظام پاک سے منسوب سلسلہ نظامی آج ہماری گفتگو کا مرکز اور موضوع ہوگا۔ گفتگو کا آغاز کریں گے جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری سے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، دو بڑی ہم برانچز دیکھتے ہیں حضرت بابا صاحب کے بعد جب سلسلہ چشتیہ بڑھتا ہے تو جو دو بڑی مکرم شخصیات ہیں ان سے دو سلسلے وہ خاندان چشتیہ کو اور روشن کرتے ہیں۔ ایک سلسلہ نظامیہ جو ہمارے ممدوح آج کی سنسس کے نظام پاک سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا حضرت علاؤ الدین صابر کلیری صابریہ کہلاتا ہے۔ تو سلسلہ نظامیہ جو ہے چشتیہ سلسلے کی ساخت یہ ساری آپ سے جاری ہوتی ہے، پھر اس کا فیض آگے بڑھتا ہے، اس کی کچھ خصوصیات اسپیسیفکلی ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر بھائی، ابھی جو کلام پڑھا گیا اور اس میں آخر یہ بات ہے کہ جب مدینے کی گدائی ہو تو پھر سلطانی بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطانی دنیا کی سلطانی کیا رہے گی، یہ محبوب الہی بندہ اسی گدائی سے بن جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو میرا رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے اگر اس در کی گدائی نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اب یہ جو سلسلہ چشتیہ نظامیہ ہے، اس کے جہاں اور بہت سارے خصائص ہیں، خصوصیات ہیں، کمالات ہیں، سب سے بڑی چیز ہے خدمت خلق، یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے۔
اللہ اور اس حدیث مبارکہ کی بنیاد پہ ہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ، اللہ تو خدمت خلق یہ بہت اہم ہے. اگر وہ نہیں ہے تو یہاں سلسلہ چشتیہ، میرا کیونکہ تعلق خود چشتیہ نظامیہ سلسلے سے ہے، تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سب سے پہلے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ خدمت خلق کی ہے. جب آپ کا اللہ کی مخلوق سے تعلق بن جائے گا تو پھر خالق سے خود ہی تعلق بن جاتا ہے، پھر میرا رب خود اپنی قربتیں عطا فرما دیتا ہے. تو بابا نظام کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، جن کی نسبت سے یہ سلسلہ آگے بڑھا، جو آپ نے اشارہ فرمایا. ایک دن آپ واز فرما رہے تھے، جو جگہ مختص تھی سامعین کے لیے تعداد اس سے زیادہ ہو گئی، اور لوگوں کو شامیانے اور سائبان کے باہر بیٹھنا پڑ گیا، باہر دھوپ میں لوگ بیٹھ کے. اب آپ واز بھی فرما رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کچھ لوگ باہر دھوپ میں ہیں اور گرمی بھی بڑی شدید ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، واز روکا اور آپ نے فرمایا جو لوگ موجود تھے سامعین کو کہ تم سارے قریب قریب ہو کے بیٹھ جاؤ، پاس پاس ہو جاؤ، تھوڑی جگہ میں زیادہ لوگ بیٹھ جائیں گے. کیونکہ وہ لوگ جو باہر بیٹھے نا، یہ جملہ بڑا سمجھنے والا ہے، کتنی محبت کرتے تھے. آپ کہتے ہیں لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں، دھوپ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن دل میرا جل رہا ہے کیونکہ وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے. یہ جو خدمت خلق ہے، یہ جو اعجاز اور کرامات میرے رب نے سلسلے کو عطا فرمائی ہیں، خاص طور پہ شاید اس انداز سے ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا، جو بابا نظام نے اپنی تربیت سے ثابت کیا. ایک دن آپ کے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے خدمت میں عرض کیا، حضرت کی خدمت میں، کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں میں دنیا سے، اس مخلوق سے کنارہ کر کے گوشہ نشینی میں جا کے بیٹھوں اور وہاں صرف ہر وقت تسبیح اور تکبیر اور اللہ کی عبادت ہوتی رہے. جو آج ہمارے ذہنوں میں بھی کبھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخلوق کی خدمت کی بجائے ہر وقت ہمیں خالق کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہیے. آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ اس سلسلے کی خصوصیات میں شامل ہے. آپ نے فرمایا نہیں نصیر الدین، تمہیں ہر حال میں مخلوق میں رہنا ہے، ان کی طرف سے تنقید ہو تو برداشت کرنی ہے، مصائب ہوں تو برداشت کرنے ہیں، اذیت دی جائے تو برداشت کرنے، اور اس کا جواب اخلاق کے ساتھ، احسان کے ساتھ اور اعلیٰ انداز کے ساتھ دینا ہے. ان چیزوں کو ایسے برداشت کرنا ہے کہ جیسے ہم ایک پہلی مجلس میں عرض کر چکے ہیں کہ تم تک کوئی تکلیف پہنچی نہیں ہے، تم نے اس انداز سے ان کو اپنے قریب کر لینا ہے. لہذا اس سلسلے میں ترک دنیا کو بالکل اس کیفیت میں کہ انسان اپنے خالق کی طرف چلا جائے، مخلوق کو چھوڑ دے، اس کی اجازت نہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اس سلسلہ میں یہ بھی تربیت دی جاتی ہے کہ شاہان وقت سے اجتناب کیا جائے، ان کی قربت کو اختیار نہ کیا جائے. اسے محمود نہیں سمجھا جاتا، اسے مذموم سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی گرا پڑا بیچارہ ضرورت مند آ جائے تو اس کے لیے رکا لکھ کر دینا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کا درس بھی خواجہ نظام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی حوالے سے ایک اور سوال ضمناً میں اگلے مرحلے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مکرم ناظرین، سلسلہ نظامیہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، جو حضرت نظام پاک سے منسوب ہے اور ان کی تعلیمات اور ان کے طریقے کے مطابق آگے بڑھتا ہے. پروگرام میں یہاں مختصر سا وقفہ، انشاءاللہ چند لمحوں بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ARYQ TV پر حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سر العزیز کے سلسلہ نظامیہ کے بارے میں آج گفتگو ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہ ترتیب وار تیسری نشست ہے جو آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. مجھے بڑھنا ہے حافظ صاحب قبلہ کی جانب. حافظ صاحب، جب ہم حضرت خواجہ نظام پاک کی تعلیمات کی نشر و اشاعت، اس کی تبلیغ کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ فوائد الفواد کا ہے، جس میں آپ کے فرامین ہیں اور آپ کے مختلف خوبصورت اقوال جو ہیں وہ بعد میں اس کو اکٹھا کیا گیا. جو شہرت اور بقائے دوام اس کتاب کو حاصل ہے وہ بھی سارے لوگ جانتے ہیں. فوائد الفواد جو ہے، اس کی کچھ چیدہ خصوصیات حضرت نظام پاک کے فرامین کی روشنی میں جس طرح یہ ترتیب پائی ہے کچھ ارشاد کیجئے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. فوائد الفواد علمی دنیا میں، روحانی دنیا میں اور ادبی دنیا میں ایک بہت خاص شہرہ رکھتی ہے. درست. حضرت خواجہ حسن اعلیٰ سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کاوش ہے جو آپ کے ملفوظات کو انہوں نے جمع کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے بڑا ہونے کے لیے ایک تو یہ کافی ہے کہ یہ حضرت خواجہ نظام پاک کے ملفوظات پر مشتمل ہے. جی درست. اور دوسرا، اس کے بڑے پن کو بیان کرنے کے لیے ہمیں طوطی ہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حضرت امیر خسرو کا ایک قول ملتا ہے. آپ فرمایا کہ حالانکہ آپ خود صاحب دیوان ہیں، آپ کی شاعری کا طوطی بولتا ہے، آپ صاحب تصنیف
اولیاء کرام میں سے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ حسن اپنی یہ کتاب فوائد الفواد مجھے دے دے، میرے نام سے منسوب کر دے اور میری جملہ تصنیفات خود لے لے، میں سمجھوں گا کہ میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، فائدے کا سودا کیا. اللہ اکبر. یعنی آپ اس کی کتنی اہم اہمیت کتاب کے ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں. ملفوظات جو ہمارے بزرگوں کے، اولیاء کرام صوفیاء اعظام کے ملفوظات ہیں، ان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور خاص طور پر فوائد الفواد کو بہت زیادہ اہمیت اس اعتبار سے بھی حاصل ہے کہ حضرت خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختلف نشستوں میں اور مجالس میں بہت مختصر جملوں میں بہت خوبصورت طریقے سے تربیت فرمائی. صحیح. آپ نے اس میں اپنے ماننے والوں کو توکل کا درس بھی دیا، آپ نے اس میں ماننے والوں کو راہ سلوک بھی سکھائی، سلوک کے جملہ معاملات بھی بتائے، اور اپنے مریدین کی تربیت کیسے ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس خوبصورت کتاب سے اس دور کے معاشرتی، معاشی اور ثقافتی پہلوؤں پر بھی اچھی خاصی ہماری نظر پڑ جاتی ہے کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، سیاسی طور پر کیا کیفیات تھیں، اور اس وقت ملک کی صورتحال کیا تھی. اور پھر اس اعتبار سے بھی یہ ملفوظات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ اس وقت جو مشائخ کرام اپنے اپنے حلقہ ارادت میں خدمات سر انجام دے رہے تھے، مختلف جگہوں پر حضرت خواجہ نظام پاک نے ان کا بھی ذکر کیا، اور ان کے پہلے مشائخ مختلف سلاسل نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، آپ نے ان مشائخ کا بھی ذکر کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہم صرف چشتی بزرگ نہیں ہیں بلکہ ہمارے اولیاء کرام جتنے ہیں ہم سب کے دسترخوان علم سے ہم حصہ وصول کرتے ہیں. بہت اچھا ہے. حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات عالیہ ہیں اس میں بڑی خوبصورت جو آغاز سے جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں وہ تربیت کے اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہیں. اس میں یہ سمجھتا ہوں حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کے حوالے سے بھی کہ والدہ کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور حضرت خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا. اور میں آج کے اس پروگرام کے توسل سے اپنی ماؤں اور بہنوں کو یہ پیغام آپ کا یہ دینا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ نظام پاک نے ماں کو بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا ہے کہ ماں اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ کرے. کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اولاد، ہمارے بچے وہ اچھے ہو جائیں، ان کے اخلاق اچھے، ان کے کردار اچھے ہوں، لیکن اس میں ہمیں ماں کی تربیت کی طرف ماں کو توجہ کرنی چاہیے. اور حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اکثر فاقہ ہوتا تھا، اور ہماری ماں جب فاقہ ہوتا تھا تو ہماری ماں کہا کرتی تھی امروز ماں مہمان خدا ہیں، آج ہم خدا کے مہمان ہیں. جی سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اس جملے کے اندر وہ شرینی ہوتی تھی کہ مجھے کھانا کھا کے وہ لطف نہیں ملتا تھا جو اس جملے کو سن کر لطف ملا کرتا تھا. تو اس سے ہمیں والدہ کی تربیت کی طرف توجہ ملتی ہے. تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ نظام پاک کے جو مکتوبات، جو ملفوظات ہیں فوائد الفواد، اس کو اپنے مطالعہ کا حصہ بنانا. جی درست، بالکل ٹھیک. ناظرین ہمیں بڑھنا ہے ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری شاہ صاحب کی جانب. تربیت کی بات ڈاکٹر صاحب چل رہی ہے. 2 سوال مجھے اکٹھے کرنے ہیں، میں تیزی سے آپ سے جواب چاہوں گا. پہلا کچھ ایک اس وقت سے میرے ذہن میں ایک چبھتا ہوا سوال موجود تھا جب ہم خدمت کی، خادم ہونے کی، مخدوم ہونے کی بات کر رہے تھے. سارے پرانے بزرگوں نے پہلے خدمت کی، پھر وہ زمانے کے مخدوم بن گئے. ہمارے آج کے دور میں جو خانقاہ نشین ہیں، مخدوم پہلے بنتے ہیں، باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. ہم نے اکثر دیکھا ہے، ہمارے سامنے بات تو سچ ہے مگر آپ باقی ٹکڑا نہ بھی کہوں تو مضمون واضح ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عملی مثالیں ہمیں چاہیے کہ خدمت گزاری کی جو شاندار مثالیں اور باب انہوں نے ثبت کیے، اگر آج بھی ہمارے ساری خانقاہوں سے یہ درس نشر ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ رونقیں پھر سے بحال ہو سکتی ہیں. جی صفدر بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. ایسا ہی ہے کیونکہ بنیادی طور پہ ہم دیکھیں تو تعلق تھوڑا سا کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے اس اساس سے کہ جس سے ہم وابستہ ہوں گے تو دوبارہ پہلے عمل پیدا ہوگا، پہلے خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا. ہم خادم پہلے بنیں گے تو مخدوم تو اس نے بنانا ہوتا ہے نا، اپنے بننے سے تو کوئی مخدوم نہیں ہوتا، خود کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عباد الرحمن جب رحمان خود کہے گا تو وہ اللہ کا بندہ ہے نا. کہنے کو تو سارے عباد الرحمن ہیں، آپ کے اپنے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک میرا رب قبولیت عطا نہیں فرماتا. اب محبوب الہی خود وہ تو نہیں کہتے تھے اپنی ذات کو، آج آپ اور میں کہہ رہے ہیں نا بیٹھ کے. آواز خلق نکارہ خدا. بالکل. اور کتنے سال گزر گئے ہیں کہ ہم بیٹھ کے ان کا تذکرہ صرف اسی لیے کر رہے ہیں کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ جب نوافل کی وجہ سے میرے قریب جو میرا بندہ ہو جائے گا پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر وہ ارشاد فرماتا ہے کن تو سمعہ کن تو بصرہ کن تو
یدا ہو کن تو رجلا ہو، ذرا اندازہ کیجئے نا قربت کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ جب یہ کیفیت ہو جائے گی پھر وہ محبوب الہی ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، خدمت کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ حدیث قدسی ہے۔ قیامت والے دن میرا رب ارشاد فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ عرض کرے گا مولا تو تو کھلانے والا ہے، تو کہاں بھوکا ہو گیا؟ وہ ارشاد فرمائے گا میرا بھوکا ایک تیرے پاس آیا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، گویا رب کو نہیں کھلایا۔ پانی نہیں پلایا، گویا رب کو نہیں پلایا۔ کسی بیمار کی عیادت نہیں کی، گویا رب کی عیادت نہیں کی۔ تو اس لیے الخلق کلہم عیال اللہ، یہ جذبہ جو ہے سلسلہ چشتیہ نظامیہ جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے کلامی کی معافی کی طرف ڈاکٹر صاحب، اس کو یعنی کہ ہمیں ریوائول کی طرف یقیناً یہ جائے گا تو پھر اس کی روشنی اور بالکل فزوں تر ہو کر جو ناصح اور مبلغ ہے، جب تک اس میں عمل کی برکت نظر نہیں آئے گی تو صرف گفتگو سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امام محمد بن حسن شیبانی، یہ فقہ حنفی کے امام ہیں، وہ رستے سے جا رہے تھے، کسی غیر مسلم نے چہرہ دیکھا تو وہاں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ پوچھا کیوں تو نے کلمہ پڑھا؟ وہ کہنے لگا میں نے چہرہ دیکھا تو میرے دل نے جھنجھوڑ کے مجھے یہ کہا اگر یہ چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم ہے۔ اگر یہ محبوب الہی اتنا حسین ہے تو جو محبوب الہی میرے رسول کی صورت میں بن کے آیا ہے اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی۔ تو جو تربیت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، یہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں ایک تو ذکر بالجہر بہت لازم ہے۔ آپ ذکر بالجہر کی طرف بھی خصوصی رغبت فرمایا کرتے تھے، یعنی اونچی آواز میں اونچی آواز کے ساتھ ذکر، اور سما آپ بہت پسند فرمایا کرتے تھے، اور سارے سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں سما کو پسند فرمایا جاتا ہے۔ اور آپ اس حوالے سے ایک فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، میں مفتیان کرام سے معذرت کے ساتھ یہ فتویٰ کرنا چاہوں گا کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سما جائز ہے، اور ہر قسم کے سما کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے، یعنی قطعی طور پہ حرام نہیں کہہ سکتے، اور ایسا سما جس میں بےہودگی کی کیفیت پیدا نہ ہو وہ جائز ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ اجازت دیں تو اگلے سوال میں پھر بسم اللہ باب وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی تربیت میں، کیونکہ آپ حسینی سید ہیں، بخاری سید ہیں، بخاری سادات کا تعلق حضرت امام علی نقی کے ساتھ ہوتا ہے، آپ حسینی نقوی بخاری سادات میں سے ہیں، تو آپ کا سلسلہ نسب بھی مولا کائنات تک جاتا ہے اور سلسلہ بیعت بھی مولا کائنات تک جاتا ہے۔ لہذا اہل بیعت کے ساتھ اور خاص طور پہ پنج تن پاک کے ساتھ محبت جو ہے وہ آپ کی نظام تربیت کا اہم ترین حصہ تھا، جسے آپ کے خادم اور خلفاء میں سے خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی جہاں آبادی، جو فخر الدین فخر جہاں دہلوی کے پیر کامل ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب نظام القلوب میں کہ بابا نظام یہ کہا کرتے تھے کہ پنجتن پاک کا تذکرہ ایسے کرنا چاہیے کہ جب حضرت امام حسن کا نام آ جائے تو آپ کو یہ اوپر نگاہ اٹھا کے نام لینا چاہیے، امام حسین کا ہے تو نیچے توجہ کرنی چاہیے، مولا کائنات شیر خدا کا ہے تو دائیں طرف توجہ کرنی چاہیے، اور جناب زہرہ پاک کا ہے تو بائیں طرف کرنی چاہیے، اور جب سرور کائنات کا ہے تو ضرب دل پہ لگنی چاہیے۔ یہ وہ نظام تربیت ہے جو ان خانقاہوں سے ہمیں نصیب زندہ باد ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب قبلہ، حضرت خواجہ کا جو ذوق عبادت ہے، کن اوراد کی طرف، وظائف کی طرف آپ زیادہ زور دیا کرتے اور اپنے مریدین کو اس رستے پر چلایا کرتے؟ کچھ اس کا بھی اختصار سے تذکرہ ہو جائے۔ جی، سب سے پہلی بات تو جو ہمارے فرائض ہیں، آپ نے اپنے متعدد ملفوظات میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے بغیر تو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ درست۔ اور نماز ہے، روزہ ہے، باقی عبادات ہیں، ان تک رسائی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد پھر آگے سلسلہ چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے، اور اس میں مختلف اذکار کا، لفظ اللہ کا اور مختلف دیگر اذکار کا آپ بیان ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس حوالے سے آپ نے مختلف اپنے ملفوظات میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، مثلا کسی نے اسم اعظم کے متعلق سوال کیا تو آپ نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ نے نقل فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ اسم اعظم یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے محفوظ رکھو اور اپنے دل کو غیر اللہ کے خیال سے محفوظ رکھو، تو جو بھی نام پڑھو گے وہی اسم اعظم ہے۔ تو یہ تربیت، وہ خوبصورت، وہ بنیادی چیز تھی جو آپ نے عطا فرمائی۔ اچھا، اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملتا ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم لوگ تلاش کرتے ہیں، جی اسم اعظم ہمیں مل جائے، اسم اعظم، تو آپ نے فرمایا کہ یار تم مجھے اسم اصغر بتا دو، میں تمہیں اسم اعظم بتا دوں۔ یعنی اللہ کا کوئی اسم اصغر نہیں ہے، وہ سارے اسم اعظم ہیں، اس پہ سے کوئی اصغر ہو نہیں۔ اصل میں جو آپ نے تربیت فرمائی نا، وہ یہ تھی کہ ہمیں اخلاص سے عبادت کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عجز اور نیاز کو پیش کرنا ہے، اور جب یہ عاجزی اور انکساری جو ہیں یہ بہت زیادہ
خصوصیت کے ساتھ صوفیاء نے فرمائی، اور سلسلہ چشتیہ کے اندر تو یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے نا، عاجزی اور انکساری. جس شخص کے اندر جتنا زیادہ عجز ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ اس کو عروج عطا فرمائے گا. اور تیسری بات اس حوالے سے میں عرض کروں کہ مشائخ نے ذکر اور اذکار اور اوراد کے حوالے سے اپنے جو شیخ ہے اس کے بتائے ہوئے جو بھی وہ ارشاد بتائے اس کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، اس میں دیکھیے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جس طرح آپ نے بتایا، ایک صابری اور ایک نظامی، یہ دونوں شاخیں آگے نکلتی ہیں. یہ جو مشائخ ہیں یہ اپنے اپنے اجتہاد سے جو ان کو قرب نصیب ہوا ہوتا ہے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں، اور پھر آگے مشائخ کا جو طریقہ نکلتا ہے، جس طرح ہم آج دیکھتے ہیں کہ مختلف سلاسل آگے بڑھتے ہیں اور ان میں ایک اجتہادی کیفیت ہوتی ہے. جس طرح اجتہاد شرعی مسائل کے اندر ہوتا ہے اسی طرح اجتہاد طریقت کے اندر بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مجتہد فی طریقت کا درجہ عطا فرمایا تھا. تو آپ نے جو مختلف اپنے ملفوظات عالیہ میں چیزیں مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے ارشاد فرمائی ہیں، ان کو فالو کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ نے علم پر بہت زیادہ فوکس فرمایا اور علم کی طرف توجہ کرنے کا، یہاں تک کہ آپ کے پاس ایک سفارش پیش ہوئی کہ حضور فلاں بزرگ ہیں، آپ بنگال کے رہنے والے، آپ ان کو اپنا خلافت عطا فرما دیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، جس کے پاس علم نہیں ہے میں اس کو خلافت نہیں دوں گا. پھر بعد میں آپ کے ہی مرید دوسرے جو بزرگ تھے انہوں نے ان کو پڑھایا، کچھ عرصہ لگا کر ان کو جو فقہی مسائل اور دیگر مسائل تصوف کے اور تفسیر کے اور حدیث کے وہ چیزیں سکھا دیں. آپ نے پھر ان کو خرقہ خلافت عطا فرمایا. کیا بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر اخلاق کی تربیت فرمائی وہاں علم کی طرف بھی توجہ عطا فرمائی، اور علم کے ترویج کے اندر آپ نے جو ہے وہ اس میں لوگوں کو متوجہ کیا کہ آپ نے اس طرف جو ہے وہ توجہ کرنی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہمیں مشائخ کے طریقہ سے جو سبق ملتا ہے وہ اخلاق، اپنی تربیت اور علم کو ساتھ لے کر چلنے کا آگے ملتا ہے، کیونکہ بغیر علم کے جو ہے وہ اس راہ میں جانا وہ انسان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت سیگمنٹ یہ رہا ناظرین، اور علم کی برکات بالخصوص موضوع سخن نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں صوفیاء کا رستہ ان کے نقوش پا نصیب فرما دے. پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ARYQ TV پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ ناز میں ہم غلاموں کے ہدایہ نیاز خراج عقیدت. آج یہ تیسری نشست ہے جو سلسلہ نظامیہ اور اس کی تعلیمات اور اس کے تربیتی مراحل کو ڈسکس کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ کیونکہ تیسری اور آج اختتامی نشست ہے ہماری حضرت نظام پاک کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ان کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر، تو ہم ان کے وصال کے بھی کچھ حالات جاننا چاہیں گے، اور اس کے بعد جو بڑے بڑے قد آور لوگ آپ نے تیار کیے اپنے مرید اور تلامذہ کی صورت میں، ان میں سے چند چیدہ افراد کے اسماء گرامی. صفدر بھائی، میں جو پہلے عرض کر رہا تھا اسی حوالے سے ایک جملہ بولنا چاہوں گا بسم اللہ. کہ سید نور الحسن پنجتن پاک کے حوالے سے جو محبت تھی خواجہ نظام کو، اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ فیض ہمیں عام نظر آتا ہے کہ علی یو منی و انا من ہو. یہ جو رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے نا، یہ جو فیض عینیت ہے، اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو یہ بھی عطا فرمایا ہے. بڑی بات، یعنی اتنی قربت کا احساس ہوتا تھا. تو یہ سلسلہ جہاں سے شروع ہوا، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سارے نام لینا چاہوں گا برکت کے لیے، تاکہ چلیں بات ہماری مکمل ہو جائے. مولا کائنات شیر خدا تاجدار حل عطا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا. آپ نے پھر خلافت عطا فرمائی خواجہ حسن بصری کو، انہوں نے خلافت عطا فرمائی عبد الواحد بن زید کو، انہوں نے خلافت عطا فرمائی جناب فضیل بن ایاز کو، انہوں نے خلافت عطا فرمائی ابراہیم بن ادم کو، جس کی طرف اشارہ حضرت نے فرمایا. دیکھیے نا، پہلے پوچھ رہے تھے کہ پہلے خادم ہونا پڑتا پھر بندہ مخدوم ہوتا ہے. یہ ابراہیم بن ادم پہلے بلخ کے بادشاہ تھے، پھر کس کیفیت میں پہنچے تو آج دیکھیے، آج تک ان کا نام زندہ ہے. تو اس لیے آج کے مشائخ کو، پیران طریقت کو یہ سمجھنا ہے کہ فقط علم لدنی پہ اکتفا کر کے آپ بیٹھ جائیں گے تو جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب تک علوم نہ ہو سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں آپ کو خلافت نصیب نہیں ہوتی. لہذا وہ خلافت کا حقدار ہی نہیں بنتا جب تک وہ شریعت اور طریقت کے سارے علوم حاصل نہیں کر سکتا. آپ کے جو خلیفہ مجاد ہیں، سب سے بڑے جو خلیفہ ہیں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی،
40 سال ان کی عمر تھی جب آپ نے جا کے بیعت کی اور بعد میں خلافت حاصل کی ہے۔ اللہ 40 سال کی عمر میں پہلے آپ خادم بنے ہیں، پھر جا کر آپ مخدوم بنے ہیں، اور اب سینکڑوں سال گزر گئے ہیں کہ آپ مخدوم ہونے کی پوری کیفیت دنیا میں گواہی ہیں۔ دے تو ابراہیم بن ادم نے اس فیض کو پھر آگے پہنچایا، انہوں نے خواجہ حذیفہ مرعشی کو یہ فیض عطا فرمایا ہے، انہوں نے جناب ابو حبیرہ بصری کو عطا فرمایا، انہوں نے پھر خواجہ ممشاد الف دینوری کو عطا فرمایا، انہوں نے فیض پھر خواجہ ابو اسحاق شامی کو عطا فرمایا، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کی طرف سلسلہ چشتیہ کو سب سے پہلے منسوب کیا گیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پہلے ان کی طرف منسوب ہوا، پھر وہ فیض آگے منتقل ہوا، انہوں نے خواجہ احمد عبدال جو آپ کے خلیفہ تھے انہیں عطا فرمایا، انہوں نے اپنے خلیفہ مجاز خواجہ ابو یوسف کو عطا فرمایا، انہوں نے اپنے خلیفہ مجاز خواجہ مودود چشتی کو عطا فرمایا، اور پھر خواجہ مودود چشتی سے حضرت حاجی شریف زندانی کو منتقل ہوا، پھر خواجہ عثمان ہرونی تک منتقل ہوا، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک آیا ہے، پھر ایک نیا سلسلہ ایک نئے بانکپن کے ساتھ یہ آگے منتقل ہوا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے، پھر بابا فرید الدین تک پہنچتا ہے۔ یہ بڑا عجیب سلسلہ ہے قبلہ، یہاں سادات سے کبھی صدیقی خاندان میں داخل ہوتا ہے، کبھی صدیقی خاندان سے فاروقی میں داخل ہوتا ہے، کبھی فاروقی سے پھر سادات میں آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سادات جب تک صدیقیت اور فاروقیت کے ساتھ مل کر نہیں رہیں گے، طریقت کے یہ سارے رستے جو ہیں نا ان پہ سفر طے کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ پھر بابا فرید سے آگے خواجہ نظام الدین تک پہنچا ہے، اور آپ کے جو خلیفہ مجاز ہیں سب سے بڑے خلیفہ ہیں وہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہیں اور جناب امیر خسرو ہیں، جنہیں آپ نے یہ فیض جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ 636 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 18 ربیع الثانی بروز بدھ 724 یا 725 ہجری کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیا خوبصورت شجرہ طریقت آپ نے ارشاد کیا ہے، اور تمام بزرگوں کی آسمان سے ہی جو ہے وہ ان کے تلاوت کرنے سے یہ روشنی پھیل گئی۔ حافظ صاحب قبلہ پروگرام کی اختتامی گھڑی ہے، ہماری نشست کی بھی آج تیسری اور اختتامی نشست ہے، گر قبول افتد زہے عز و شرف۔ تو چند جملوں کا میں پیغام اوورال سلسلہ نظامیہ، اس کی تربیت کے امور، اس کے منہاج پر، اور اس نشست کے خلاصہ کلام کے طور پر آپ سے چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا، بہت ماشاءاللہ ہمیشہ ARYQ TV جو ہے نا وہ اس میں سبقت لے جاتا ہے۔ ساری مبارکیں جی ہمارے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب کے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور اور قبول فرمائے اللہ کریم ٹیم کی ساری کی ایفرٹ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو بزرگ ہیں ان سے صرف زبانی تعلق نہیں رکھنا، ہمیں ان سے عملی طور پر تعلق پیدا کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عمل کی مناسبت پیدا ہوتی ہے نا، پھر جو روحانی کیفیات ملتی ہیں اور جو تعلق ڈیولپ ہوتا ہے وہ زبانی طور پر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ان بزرگوں کی تعلیمات کو لینا ہے، اور آج فواد کے حوالے سے خوبصورت باتیں ہوئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں حضرت خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس خوبصورت علمی دستاویز کو ہمیں اپنے گھر کی زینت بنانی چاہیے۔ الماری صرف الماری کی زینت نہیں ہے بلکہ اپنی نظروں کی زینت بھی بنانی چاہیے، اور اس کا مطالعہ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اس طرح جو ہے جو روحانی مناسبت پیدا ہوگی، آپ ایک ایک لفظ پڑھتے جائیں گے، اور وہ ویسے ہی سلسلہ چشتیہ کے اندر جو ہے وہ آنسو یہاں کھڑے رہتے ہیں، وہ بس ایسے بس ٹپکنے کی دیر بس ماحول دیر بنا ہوتی ہوتا ہے ہے۔ سارا۔ تو وہ الحمدللہ وہ جس طرح کے قبلہ شعر پڑھ رہے تھے کہ وہ آنسو نکل رہے تھے اور دل صاف ہو رہا تھا، تو وہ ملفوظات پڑھنے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہت سارے فوائد ہیں، اس لیے ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کے ساتھ عملی مناسبت پیدا کرنی چاہیے، اور بزرگوں کے ساتھ جو ان کے ملفوظات عالیہ ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت نوازش۔ بڑی خوبصورتی سے آج کی نشست کا سلسلہ کلام آگے بڑھا۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری، حافظ عرفان اللہ سیفی، جناب شفاقت علی فریدی، آپ تینوں کا بہت شکر گزار۔ آج تیسری اور آخری نشست ہے، ہمیں منقبت سننی ہے شفاقت بھائی سے حضرت خواجہ نظام پاک کی ایک شعر کا ہدیہ۔ میں فقیر اپنی ذمہ داری کے طور پر اور اپنی آج کی اس نشست میں حاضری کے طور پر عرض کروں گا، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ اور حافظ صاحب کی توجہ چاہتا ہوا۔ شعر حضرت خواجہ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت بابا صاحب کا یہ معمول تھا کہ جب آپ خلافت کی سند عطا کرتے تو اس پر مہر تصدیق حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی ثبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ مبارک معمول تھا، جس کو بھی سند جاری کرتے حکم ہوتا کہ سند لے جاؤ اور شیخ جمال سے اس پر سٹیمپ کروا لو، مہر لگوا لو۔ وہ جس پر مہر لگا دیتے وہ قبول ٹھہرتی۔ ایسا بھی واقعہ ہم نے دیکھا کہ ایک سند پھاڑ بھی دی گئی تھی تو پھر ان کی ٹیریٹری تبدیل کر کے بابا صاحب نے کوئی اور علاقہ ان کو مرحت فرما دیا تھا۔ بہرحال میں موضوع پر واپس آتا ہوں۔ جب حضرت نظام پاک سند خلافت لے کر حضرت شیخ جمال کی خدمت میں پیش ہوئے، سند پیش کی، تو حضرت
شیخ جمال ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ بڑا خوبصورت شعر وہاں ارشاد کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ خدائے جہاں را ہزاراں سپاس، واہ واہ خدائے جہاں را ہزاراں سپاس کہ گوہر سپردہ بگوہر شناس. واہ واہ. خدائے جہاں را ہزاراں سپاس کہ گوہر سپردہ بگوہر شناس، کہ گوہر سپردہ بگوہر شناس. یعنی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ موتی اسی کو عطا کیا گیا ہے جو قدر شناس ہے اور موتیوں کا حقدار ہے. واہ واہ واہ. تو اس پر بہت خوشی کا اظہار فرمایا تھا حضرت شیخ جمال ہانسوی نے. اللہ حضرت نظام پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے، ان کا سچا مرید بننے اور اسی راہ الفت پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آج کی اس تیسری اور آخری نشست میں مہمانوں کا شکریہ بار دیگر ادا کرتے ہوئے منقبت کے لیے جناب شفاقت علی فریدی سے ملتجی. دلوں پر راجدھانی ہے نظام الدین چشتی کی. دلوں پر راجدھانی ہے نظام الدین چشتی کی. بڑی صورت سہانی ہے نظام الدین چشتی کی. بڑی صورت سہانی ہے نظام الدین چشتی کی. کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو پھر ڈھارس بندھاتے ہیں. یہ عادت بھی پرانی ہے نظام الدین چشتی کی. یہ عادت بھی پرانی ہے نظام الدین چشتی کی. سنا ہے سید والا وہاں تشریف لاتے ہیں. سنا ہے سید والا وہاں تشریف لاتے ہیں. مجھے محفل سجانی ہے نظام الدین چشتی کی. مجھے محفل سجانی ہے نظام الدین چشتی کی. خدا کا شکر کے حسانی تیرے دل میں بسی ہے جو. خدا کا شکر کے حسانی تیرے دل میں بسی ہے جو. محبت جاودانی ہے نظام الدین چشتی کی. دلوں پر راجدھانی ہے نظام